अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। बूढ़ी भिखारन एक थैला उठाकर तेजी से मेरी तरफ भाग कर पहुंची थी और रोते हुए कहा था, डॉक्टर पुत्र इसको बचा लो। मैंने जैसे ही थैले पर नजर डाली, मेरा दिल कांप कर रह गया, क्योंकि उसमें तो एक बिल्कुल छोटा बच्चा सर्दी से कांपता हुआ नीला पड़ चुका था। मैं फौरन ही उस बच्चे को लेकर वार्ड की तरफ भागा था। 2 घंटे बाद उस बच्चे को होश आया था। सीनियर डॉक्टर मुझ पर बुरी तरह से बरस रही थी। थोड़ी देर तक पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। जब नुज़ायदा बच्चे को लाने वाली बूढ़ी भिखारन को तलाश किया गया तो वो गेट के पास जख्मी हालत में। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर है और आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं उससे कौन वाकिफ नहीं है। हमारे मुल्क में सैलाब आ रहे हैं। हर तरफ अल्लाह की तरफ से एक बड़ी ही कड़ी और मुश्किल सूरत हाल है। कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस पर पानी का असर ना हुआ हो। लोग अपने घरों से महरूम हो गए हैं। माल मवेशी डूब गए हैं और जिंदगी एक इम्तहान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कोई घर ऐसा नहीं रहा जिसमें पानी दाखिल ना हुआ हो, या जिस घर का कोई फर्द इन सैलाबों की वजह से बीमार या परेशान ना हो। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया था और हर कमरा मरीजों से भरा हुआ था। इसलिए हमारे अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज थी और ये हुक्म जारी हुआ था कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स को पाबंद किया गया था कि वो लाइव ड्यूटी करें, यानी ऐसी कोई भी रात नहीं होनी चाहिए जब अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद ना हो, क्योंकि हालात किसी भी वक्त अचानक बिगड़ सकते थे। 1 हफ्ते के लिए मेरी ड्यूटी मुकर्रर की गई थी और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इन मुश्किल हालात में लोगों के कुछ काम आ सकूं। मुझे हमेशा से दूसरों की मदद करने का जज्बा रहा है और यही जज्बा मुझे रात रात भर जागने और ड्यूटी करने की ताकत देता था। मेरे साथ एक और लेडी डॉक्टर की भी ड्यूटी थी, जो हम सब की ना सिर्फ सीनियर थी बल्कि पूरे अस्पताल की इंचार्ज भी थी। उनका नाम डॉक्टर फायजा था। वो सख्त मिजाज की होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से लेती थी। इसलिए हमें भी उनकी मौजूदगी में ज्यादा हौसला मिलता था कि अगर कोई बड़ा मसला हुआ तो वो हमारी रहनुमाई करेंगी। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। बिजली बार बार जा रही थी और पूरा माहौल एक खौफनाक कैफियत को जाहिर कर रहा था। लेकिन उस वक्त अस्पताल के अंदर कोई खास इमरजेंसी नहीं आई थी। जो मरीज पहले से दाखिल थे उनकी दवाइयां दी जा चुकी थी और वो अपने बिस्तरों पर सुकून से सो रहे थे। मैं नर्सिस के साथ कमरा चेक करके वापस आ रहा था। अचानक गेट की तरफ से शोर सुनाई दिया। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत हाँफती कांपती भागती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बिल्कुल थकन से चूर थे, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि वो किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी में है। वो सीधी मेरे पास आई और हाँफती हुई रोती हुई बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि इसको बचा लो, वो इसको बचा लो। इसके हाथ में एक पुराना सा छोटा थैला था जिसे वो सीने से लगाकर पकड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस थैले में कोई उसका सब कुछ है। मैं चंद लम्हे के लिए हैरान रह गया कि आखिर एक थैले के लिए इतनी बदहवासी क्यों है। लेकिन जब मैंने उससे वो थैला पकड़ा और खोल कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसके अंदर तो एक नन्हा सा बच्चा था जो शदीद सर्दी की वजह से नीला पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी और जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने हिम्मत करके फौरन बच्चे को बाहर निकाला। जोर से आवाज दी, नर्सिस जल्दी इधर आओ, बच्चे की हालत बहुत खराब है। मैंने भागकर उसे करीबी कमरे में रखा और नर्सिस के साथ मिलकर फौरन गर्म कपड़े, कंबल और ऑक्सीजन का इंतजाम करने लगा। मैंने कहा, जल्दी जल्दी हीटर ऑन करो। वैसे तो उन दिनों गर्मियों का मौसम था, लेकिन कहते हैं कि छोटे बच्चे के लिए मौसम 3 महीने पीछे का होता है या फिर 3 महीने आगे का, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होती। और ये बच्चा तो सर्दी और ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। इसलिए जल्दी जल्दी हीटर ऑन करवाया। इतनी देर में डॉक्टर फायजा भी आ गई। उन्होंने एक नजर बच्चे पर डाली। डॉक्टर फायजा के चेहरे से
صاف لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ نہ صرف پریشان بلکہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سختی جھلک رہی تھی اور وہ چلتی ہوئی قریب آئیں اور بلند آواز میں کہنے لگیں، یہ کیس کس نے لیا ہے؟ یہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے لہجے میں ایسا طنز اور سختی تھی کہ کمرے میں موجود نرسیں بھی ایک دم سہم گئیں۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ایک نرس ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور آہستہ آواز میں کہا، ڈاکٹر منیر نے کیس لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر فائزہ نے مجھے گھور کر دیکھا، انتہائی غصے میں بولی، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ آپ نے سوچے سمجھے بغیر کیس پکڑ لیا، فوراً علاج بھی شروع کر دیا۔ آپ کو کیا معلوم وہ عورت کون تھی، بچہ کہاں سے لائی ہے، کس حال میں اٹھا کر لائی ہے؟ یہ سب پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسپتال میں چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ آپ کو سب سے پہلے کاغذی کارروائی کرنی چاہیے تھی، شناخت کرنی چاہیے تھی، پھر فیصلہ لینا چاہیے تھا کہ علاج شروع کرنا ہے یا نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں حیران ہوا اور تھوڑا دکھی بھی، کیونکہ ایک طرف وہ اصولوں کی بات کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے سامنے ایک ننھا بچہ اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر فائزہ کے لیے اصولوں کی پاسداری سب سے مقدم ہے۔ میں نے تھوڑے اعتماد کے ساتھ ان سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، جتنی دیر میں یہ سب کاغذی کارروائی کرتا، اس بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی، اور ابھی بھی صورتحال نازک ہے۔ ہمیں لمحہ ضائع کیے بغیر علاج پر توجہ دینی ہوگی۔ میں نے ان کو ڈھکے چھپے مگر مضبوط الفاظ میں یہی کہا کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اگر آپ نے اس وقت مجھے روکا تو اس بچے کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے یہ سنا تو اور بھی سخت لہجے میں بولی، اگر یہ پولیس کیس نکلا تو کوئی مصیبت کھڑی ہوئی تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسپتال کا نام کسی صورت بدنام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے کہیں اور نوکری تلاش کریں۔ ڈاکٹر فائزہ خود ایک عورت تھی اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے اپنے بچے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ایسی سخت باتیں کر رہی تھی جیسے ان کے دل میں ذرا بھی نرمی باقی نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر غصہ آنے لگا، کیونکہ میرے سامنے ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ نوکری چلی جائے گی۔ میں نے بھی فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی ذمہ داری پر یہ سب کر رہا ہوں، جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، لیکن اس وقت میرا فرض ہے کہ اس بچے کو بچانے کی پوری کوشش کروں۔ یہ کہہ کر میں نے دوبارہ بچے کو چیک کرنا شروع کیا، پورے دھیان کے ساتھ علاج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلدی جلدی اس کے جسم کا درجہ حرارت نیچے لانے لگا اور اسے سانس لینے میں مدد دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ لمحہ لمحہ قیمتی تھا اور ایک چھوٹی سی تاخیر بھی اس کی جان لینے کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ تو سارا معاملہ میرے اوپر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے ایک بہت ہی بری خبر ملی۔ ایک نرس نے آ کر بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو بچہ یہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ عورت کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، اس کو ہوش آ جائے گا، میں اسے اس عورت کے حوالے کر دوں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھے۔ لیکن اب جب وہ عورت یہاں موجود ہی نہیں تھی تو سوال اٹھنے لازمی تھے۔ لوگ پوچھتے کہ بچہ کہاں سے آیا، کس نے لایا، کیوں چھوڑ گیا۔ یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ پولیس اسٹیشن ہمارے اسپتال سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور پچھلے 2-3 معاملات میں ایسا ہو بھی چکا تھا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ میڈیا والے بھی اسپتال تک آ گئے تھے اور اسپتال کی بدنامی کا باعث بنے تھے۔ میں نے نرس کو کہا، جا کر اس عورت کو تلاش کرو۔ نرس باہر گئی، اسپتال کے آس پاس کے کمروں میں دیکھا، راہداریوں میں تلاش کیا، لیکن اسے وہ عورت کہیں نہ ملی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے بچے کو اٹھا کر لائی تھی اور اب خود کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ادھر بچہ بھی 2 گھنٹے بعد ہوش میں آ گیا اور آنکھیں کھول دی
اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی بہتر ہو رہا تھا، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ بچہ کس کے حوالے کریں۔ اگر وہ عورت ہی غائب تھی تو یہ تو اور بھی مشکل صورتحال تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں صرف اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹر فائزہ دوبارہ کمرے میں نہ آ جائیں اور یہ سب کچھ ان کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر ان کو علم ہو گیا تو وہ براہ راست مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گی۔ لیکن میرا ڈر جلد ہی سچ ثابت ہوا۔ ڈاکٹر فائزہ اچانک کمرے میں آ گئیں، سخت لہجے میں پوچھنے لگی، جب بچہ بالکل ٹھیک ہے تو اسے اس عورت کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی تک کیوں روکے بیٹھے ہو؟ کیا کوئی پیچیدگی باقی ہے؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، نہیں، بچہ بالکل نارمل ہے، صرف سردی کی وجہ سے حالت بگڑ گئی تھی، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے تیز لہجے میں کہا، پھر اسے فوراً لواحقین کے حوالے کر دو، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک نرس کے منہ سے اچانک یہ بات نکل گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ بوڑھی عورت تو کہیں سے مل ہی نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے لگا اب میرا بچنا مشکل ہے، لیکن اسی لمحے ایک اور نرس دوڑتی ہوئی اندر آئی اور ہانپتے ہوئے بولی، وہ بوڑھی عورت اسپتال کے باہر گیٹ کے پاس زخمی حالت میں پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن اندر تک سنائی دے رہا تھا اور اس آواز نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں جتنا ڈرا ہوا تھا اتنی ہی گھبراہٹ ڈاکٹر فائزہ کے چہرے پر بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اگر اس بار بھی میڈیا نے کوئی ویڈیو بنا لی اور یہ سارا معاملہ اسپتال کے خلاف وائرل ہو گیا تو اسپتال کے مالکان ہمیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے، وہ فوراً ہمیں نوکری سے نکال دیں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہی یہ ہونے والا ہے۔ اس بوڑھی عورت کو اٹھانے کے لیے جب ہم سب باہر گئے تو پولیس پہلے ہی گیٹ کے قریب کھڑی دکھ رہی تھی۔ وہ اسپتال کے سامنے کیوں پڑی ہوئی ہے، یعنی پولیس کی نظروں میں وہ آ چکی تھی اور اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے اس کو اٹھوایا اور ایک اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے آئے تاکہ لوگ بھی زیادہ ہجوم نہ بنائیں اور شور نہ ہو۔ ہم نے اس کو مرہم پٹی کروانے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تاکہ فوری طور پر اس کی حالت کو سنبھالا جا سکے، لیکن پولیس اب تک اسپتال کے اندر داخل ہو چکی تھی اور ساتھ ایک بہت امیر آدمی بھی اندر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ چہرہ پہچان میں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کی تصویر کسی اخبار میں دیکھی تھی۔ پھر پتا چلا کہ وہ تو اس علاقے کا MNA ہے۔ اس نے اندر آتے ہی غصے بھرے لہجے میں کہا، یہ بوڑھی عورت میرا بچہ چرا کر بھاگی تھی۔ ہم سب یہ سن کر سکتے میں آ گئے کہ یہ کوئی معمولی چوری کا واقعہ تو نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک MNA کے بچے کا معاملہ نکلا، اور ایسا معاملہ تو ظاہر ہے خبروں تک ہی نہیں بلکہ شاید بہت اوپر تک جانے والا تھا۔ وہ سیدھا بچے کے پاس گیا، نرسری میں جا کر اس کو دیکھا۔ بچہ اب پہلے سے بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس کو دودھ وغیرہ بھی پلایا جا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھیں اور جاگنے کے بعد ایک نرس کی گود میں بڑے مزے سے کھیل رہا تھا۔ MNA نے فوراً وہاں موجود سب کو اکٹھا کر کے کہا، بیان دو، اور ہر ایک سے سوال کیا گیا، ڈاکٹر بیان دے، سینئر ڈاکٹر بیان دے، ڈیوٹی پر کون تھا، کس نے بچے کو پہلے دیکھا، کس نے اسے ہاتھ لگایا، اس عورت نے کیا کہا اور اس کی حالت کیسی تھی اور وہ زخمی کیسے ہوئی۔ ہر ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے پولیس والے کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے اور ہم سب نے وہی کچھ بتایا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے کہا کہ وہ عورت بھاگتی ہوئی آئی تھی، بچے کو ایک تھیلے میں ڈال کر لائی تھی، اس کی حالت اس وقت بہت خراب تھی اور ہم نے بس علاج شروع کر دیا، لیکن یہ کہ وہ کیسے زخمی ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں۔ شاید وہ پہلے سے ہی زخمی تھی، لیکن میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ میرا دھیان صرف بچے کی جان بچانے کی طرف تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ معاملہ ویسا ہی بن گیا جیسا پہلے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اب یہ کہانی رکنے والی نہیں تھی۔ میڈیا میں بھی یہ بات پہنچے گی کہ اسپتال میں ایک دن ایک بچہ لایا گیا
जो बड़े आदमी का बच्चा निकला और उसको चोरी करके भागने वाली कोई नौकरानी थी। इस एमएनए ने फौरन अपना बच्चा वहां से उठाया और साथ लेकर चला गया। पुलिस ने हमें साफ कह दिया कि जैसे ही ये औरत होश में आए फौरन हमें इत्तला देनी है ताकि हम इसका पहला बयान ले सकें और इसके बाद हम इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लेंगे। यूं वो औरत कानून की तहवील में करार दी गई थी। पुलिस ने 2 आदमी बाहर भी बिठा दिए थे ताकि वो औरत कहीं जा न सके। वो दोनों मुस्तकिल कमरे के दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे और यह हुक्म था कि जैसे ही वो औरत होश में आए फौरन आला हुकाम को इत्तला दी जाए और फिर कार्रवाई शुरू की जाए। डॉक्टर फायजा मेरे करीब आई और तंजिया लहजे में कहने लगी कि देख लो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम उसकी गोद से बच्चा ना पकड़ते और इस सब को शुरू ना करते तो वो किसी और अस्पताल में चली जाती, लेकिन अब ये सब कुछ हमारे अस्पताल में हो गया और हम सब मुश्किल में फंस गए। मैंने उनकी बात सुनकर एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे क्या पता था, मैं तो सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई थी। डॉक्टर फायजा ने सख्त लहजे में कहा, अब तुम इसी औरत के पास जाकर बैठो। जैसे ही उसे होश आए फौरन उसे यहां से रवाना कर दो। मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये सारा तमाशा तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ। अब बाकी का सारा बोझ भी तुम्हें उठाना होगा और सब कुछ तुम ही हैंडल करोगे। मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, और मैं उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गया। कुछ वक्त बाद वो औरत आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। पहले तो उसने आंखें खोली, फिर होंठ हिलाए और एक ही बात बार बार दोहराने लगी, बच्चा, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। उसकी कमजोर सी आवाज सुनकर मुझे एक लम्हे को तरस भी आया, लेकिन गुस्सा भी आया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब मुसीबत उसी की वजह से खड़ी हुई है। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, बच्चे को तो हमने बचा लिया, तुम बच्चा लेकर भाग गई थी। जाहिर है किसी मकसद के लिए भागी होगी। कौन हो तुम और क्यों ये सब किया? उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं उस एमएनए साहब के घर पर नौकरी करती हूँ, वहां पर नौकरानी हूं। मैंने हैरत से कहा, अच्छा, तो तुम उन्हीं का बच्चा उठाकर भाग गई? पैसों के लालच में होगा तुमने ये सब किया, लेकिन मेरी वजह से अस्पताल में ये कहानी बन गई है। ना मैं तुम्हारी मदद करता, ना ये सब कुछ होता। मुझे तो साफ हुक्म दिया गया है कि जैसे ही तुम्हें होश आए फौरन पुलिस को इत्तला देनी है, लेकिन इस वक्त मेरा गुस्सा मुझ पर गालिब आ गया और मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालने में लग गया। मैंने कहा कि तुम जैसी नौकरानियां ही ऐसे हालात पैदा करती हैं और अब तुम उल्टा हमें भी मुसीबत में डाल दोगी। उस औरत ने कामती आवाज में कहा, बच्चा कहाँ है? मुझे बच्चा दिखाओ। कहाँ है मेरा बच्चा? बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, बच्चा अब यहां नहीं है, उसका बाप उसे अपने साथ ले गया है। ये सुनते ही वो औरत तड़प कर बोली, नहीं नहीं, वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, वो उस बच्चे को कुछ कर देगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और तंज़ अंदाज में कहा, तुम्हें क्या हो गया है? वो उस बच्चे का बाप है, इतना अमीर आदमी है, एमएनए है, अपने बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? ये तो उसके खानदान का चश्मो चिराग है, उसकी नस्ल का वारिस है। अमीर लोग ऐसे बच्चों को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज रखते हैं, फिर वो अपने ही बेटे के साथ बुरा सलूक क्यों करेगा? और तुम जो उनका बच्चा चुरा कर भागी हो, अब उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हो। ये बात तो समझ से बालातर है। वो औरत बार बार रोते हुए कहती रही, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उस बच्चे को उन्हीं से बचाने के लिए भागी थी। खुदा के लिए पुलिस को बुलाओ, वक्त बहुत कम है। अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंची तो वो उस बच्चे को खत्म कर देगा। मैंने उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में सोचा, शायद होश में आते ही ये पागल हो गई है या फिर अपनी जान बचाने के लिए कोई ड्रामा कर रही है। लेकिन फिर भी मुझे एक लम्हे के लिए झिझक हुई कि कहीं ये सच ही ना हो बोल रही हो। मैंने फौरन पुलिस के सिपाहियों को कहा कि अपने अफसर को फोन करो और बताओ कि ये औरत होश में आ गई है। वो फोन मिलाकर बात करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सर अभी यहाँ नहीं आ सकते, वो एक और मामले के सिलसिले में एमएनए के घर गए हैं। मैंने हैरत से पूछा, कैसा मामला?
تو ایک سپاہی بولا وہاں سے ایک عورت نے فون کیا تھا کہ اور کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے نومولود بچے کا دشمن بن گیا ہے، اسے بچانا ہوگا، اس لیے ہمارے افسر وہیں گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں رہ گیا، میرے قدم ایک دم جیسے زمین سے جم گئے، میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عورت جو بار بار کہہ رہی تھی کہ بچہ خطرے میں ہے، اصل میں سچ بول رہی تھی، اور جو باتیں ابھی تک میں مذاق یا جھوٹ سمجھ رہا تھا وہ حقیقت نکلی۔ اب دعا یہی تھی کہ پولیس وہاں وقت پر پہنچ جائے اور بچے کو بچا لے، لیکن سوال یہ تھا آخر ایک باپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کا جواب صرف اسی بوڑھی عورت کے پاس تھا۔ میں واپس آیا تو وہ عورت بہت ہی بے قرار تھی، اس کے جسم کے ایک انگ میں کپ کپی سی تاری تھی اور نرسیں بھی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی روک رہا ہو اور وہ کسی قیمت پر رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر نرم لہجے میں کہا، تم پرسکون ہو جاؤ، پولیس وہاں جا چکی ہے، وہ اس بچے کو بچانے کے لیے گئی ہے، امید ہے کہ وہ بچا لے گی۔ اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اصل کہانی کیا ہے اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ عورت میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رونے لگی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بات یہ ہے کہ بڑے صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی تھی، ان دونوں کے درمیان شروع سے ہی نفرت اور بیزاری تھی، اور ان کی شادی بھی کسی محبت یا چاہت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف جائیداد کے معاملے میں ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور عمر میں بھی بڑی کم تھی، لیکن بڑے صاحب کو تو آپ نے خود دیکھا ہے، ان کا مزاج سخت اور چہرے پر ہمیشہ غصے کی لکیریں کھچی ہوتی تھیں۔ اصل میں یہ سب ان کے والدین کا کیا ہوا تھا، انہوں نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ بچانے کے لیے زبردستی شادی کر دی تھی، اور یوں ایک ناپسندیدہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اس رشتے کو 10 برس ہو گئے، لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑے صاحب کی بدگمانی اور سخت مزاجی میں اضافہ ہوتا گیا، اور بیگم صاحبہ کی زندگی دکھ اور تنہائی میں ڈوب گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن بیگم صاحبہ نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہیں، تو بڑے صاحب کو غصے کی انتہا ہو گئی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ بڑے صاحب کبھی باپ ہی نہیں بن سکتے تھے، ان کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، اور یہی ان کے دل کی سب سے بڑی چبھن تھی۔ بیگم صاحبہ اپنی جوانی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جو ان کے دل کے قریب تھا، اور انہوں نے اپنی تنہائی اسی کے ساتھ بانٹی تھی۔ اسی تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے بیگم صاحبہ نے یہ بچہ دنیا میں لے ہی لیا، اور قریب 1.5 مہینے تک اسے چھپا کر بھی رکھا، لیکن آخر کار بڑے صاحب کو حقیقت کا پتہ چل گیا، اور جب یہ راز ان کے سامنے کھلا تو گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے بیگم صاحبہ پر الزام لگایا کہ اس نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ پر ظلم اور بچے کے خلاف نفرت کی آگ میں وہ جلنے لگے۔ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تڑپتے دیکھا، ان کی آہیں سنی، ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھے، اور ساتھ ہی بڑے صاحب کی سختی اور ظلم کو بھی دیکھا۔ بڑے صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ وہ اس کو اپنی بیوی کا گناہ سمجھتے تھے، اور اسی گناہ کی نشانی کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ میں یہ سب سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی، اور ایک دن موقع دیکھ کر میں نے بچے کو اٹھایا اور بھاگ نکلی تاکہ اس کی جان بچا سکوں۔ جب میں بھاگ رہی تھی تو بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں بچے کو بچا سکوں۔ میں نے اپنی چادر بھی اس پر ڈال دی، لیکن پھر بھی اس کا جسم پر ٹھنڈ کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لرزنے لگا اور سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ میں اسے بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگتی رہی،
لیکن میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کیا تو میری نیت یہی تھی کہ شاید آپ جیسے لوگ اس کی جان بچا سکیں، لیکن میں خود نکلنے لگی تو راستے میں بڑے صاحب کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مارا پیٹا اور بار بار پوچھنے لگے کہ بچہ کہاں ہے۔ میں نے انکار کیا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری حالت بری ہو گئی اور میں بمشکل اسپتال تک پہنچ سکی۔ دروازے پر ہی میرا جسم جواب دے گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ چیختی ہوئی بولی، میں نے بچہ اغوا نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کی جان بچانے کے لیے اسے وہاں سے لے کر نکلی تھی، لیکن تم لوگوں نے دوبارہ وہ بچہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جو اسے ختم کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ شخص جو اسے اپنی عزت کا دشمن سمجھتا تھا، وہ شخص جو اسے گناہ کی یادگار مانتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ جب ہم نے اس کی یہ لرزہ خیز کہانی سنی تو ہمارے ہاتھوں سے زمین نکل گئی، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ اصل بات یہ نکلے گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک باپ کہلانے والا شخص اپنے خون کا دشمن بن جائے گا۔ ڈاکٹر فائزہ بھی پاس کھڑی تھی، وہ بھی خاموشی سے یہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت اور صدمے کے اثار تھے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا بھیانک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ ہم سر جھکا کر سوچتے رہ گئے کہ اب ہمارے اختیار میں کیا تھا۔ ہم تو صرف ڈاکٹر تھے، ہماری ذمہ داری مریض کو بچانا تھی، نہ کہ گھر کی سازشیں اور خاندانی دشمنیاں حل کرنا۔ وہاں جا کر ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہمارے بس میں تو کچھ نہ تھا۔ ہماری زبان سے یہی نکلا کہ ہم اس والے تو نہیں تھے، لیکن دل میں اتنی سی امید ضرور تھی کہ پولیس وقت پر پہنچ گئی ہوگی اور اس معصوم کو بچا لیا ہوگا۔ مگر یہ خیال بھی دل میں ڈسنے لگا کہ شاید وہ بچہ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے اس کا اتنا گہرا افسوس ہوگا جو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ یہ ایک وفادار نوکر تھی، اس لیے اس کی بے چینی بالکل جائز تھی، کیونکہ جس بچے کو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچانے کی کوشش کی تھی وہ اس کے دل کے بہت قریب ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر زخم تھے، اس کی ہڈی پسلیاں تک ٹوٹنے کے قریب لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی اور ایک ہی جملہ دہراتی کہ بچے کو بچانا ہے، بچے کو کچھ نہ ہو۔ ہم نے بہت سمجھایا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ آخر کار ہمیں اس کی نیند کی دوا دینی پڑی تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکے، لیکن اس کے زخموں کو آرام کی ضرورت تھی، اور اگر وہ اسی طرح بے چین رہتی تو شاید زیادہ وقت تک زندہ بھی نہ رہ پاتی۔ اسے سکون کی دوا دینے کے بعد ہم نے پولیس والوں کو فون کیا اور ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں بھی بے چینی تھی۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا وہ معصوم بچہ جس کی خاطر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا وہ زندہ اور سلامت ہے یا نہیں۔ پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے تھے، بچے کو بڑی کامیابی کے ساتھ بچا کر اس کی ماں کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بی بی نے اپنے ہی شوہر یعنی ایم این اے پر اقدام قتل کا پرچہ درج کروا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ وہ ایک طاقتور سیاستدان ہیں اور ان کے تعلقات بھی بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زیادہ عرصہ جیل کے اندر نہیں رہیں گے۔ پولیس والے نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہم نے بی بی کو مشورہ دیا ہے کہ اگر اسے اپنی جان اور اپنی اولاد کی سلامتی عزیز ہے تو وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ طاقتور لوگ جب انا پر آتے ہیں تو کسی کی جان لینا ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، وہ بڑے بڑے قانون توڑ سکتے ہیں، تو ایک عورت اور ایک بچے کی جان ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر میرے دل میں خوف اور غصے کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی دل نے شکر ادا کیا کہ کم از کم بچہ ابھی تک اپنی ماں کے پاس زندہ سلامت موجود تھا۔ پولیس والا دراصل نیک نیت انسان تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اس بوڑھی عورت کو اس کیس میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے تو صرف اچھائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور قانون میں اگر انصاف باقی ہے تو اس عورت کو سچائی کی وجہ سے بچایا جائے گا
اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اس بچے کو بچانے کی کوشش کی اور یہی اس کا جرم بھی بن گیا۔ اگرچہ پولیس کا کام صرف مجرموں کو پکڑنا ہے، سزا دینا ہے، ان کا کام نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور اس آدمی کو سزا دیتا، کیونکہ اس نے پہلے تو اپنی بیوی کو دھوکے سے شادی میں باندھ دیا اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ایک معصوم عورت کی زندگی برباد کر دی، پھر اپنی غیرت کے نام پر اپنے ہی بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس والے نے کہا کہ عورت نے چاہے گناہ کیا، لیکن اس گناہ میں اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی جان سے محروم ہونے کے قریب گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کرنے والا شخص پھر بھی بااثر ہے اور زیادہ دیر تک اندر نہیں رہے گا۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ بی بی نے جو فیصلہ کیا وہ اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے درست ثابت ہوگا۔ اب وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال وہ شخص حراست میں ہے اور بی بی نے اپنے بچے کو لے کر حویلی چھوڑ دی۔ میں نے پولیس والے کی یہ باتیں سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس بوڑھی عورت کا بندوبست کر دیتا ہوں، اور جیسے ہی اس کی حالت بہتر ہوگی ہم اسے اسپتال سے روانہ کر دیں گے۔ یہ بیچاری کہاں دھکے کھاتی پھرے گی؟ اس نے تو اپنی وفاداری کا حق ادا کیا، اور اب ہمیں بھی اس پر رحم کھانا چاہیے اور اسے ایک سہارا دینا چاہیے۔ ہم نے یہی کیا، اور جب اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تو ہم نے اس کے جانے کی اجازت دے دی، لیکن جاتے وقت میں نے اسے اپنا نمبر ضرور دیا کہ اگر اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو یا بچے کے بارے میں کچھ خبر ملے تو وہ مجھے فوراً اطلاع دے سکے۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے اس عورت کی کال موصول ہوئی۔ اس نے خوشی کے ساتھ بتایا کہ بی بی بچے کو لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی ہیں اور فی الحال میرے ہی گاؤں میں آ کر رہنے لگی ہیں۔ بی بی کے اپنے گھر والے بھی کسی کمزور خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی طاقتور لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بی بی کو اور بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے اپنے پاس رکھیں گے، لیکن فی الحال بی بی نے یہ طے کیا ہے کہ وہ کھلے عام سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ دشمن اب بھی طاقتور ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ بچہ بالکل صحت مند ہے اور اپنی ماں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی ہنسی بھی لوٹ آئی ہے، اس کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ ہے جو پہلی بار جب میں نے اسے نرس کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا تب دیکھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میرے دل کو سکون مل گیا اور مجھے لگا کہ میری ساری محنت رنگ لے آئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے جب وہ بچہ موت اور زندگی کی کشمکش میں سانس لے رہا تھا اور ہم سب اسے بچانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو طوفان اٹھا وہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ یہ جان کر کہ وہ بچہ اب اپنی ماں کے پاس ہے اور صحیح سلامت ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے دل میں بار بار شکر ادا کیا اور میں نے سوچا واقعی بڑے لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے مسئلے اور بڑے بڑے تماشے بھی ہوتے ہیں۔ دولت، طاقت اور شہرت کے پیچھے کیسی کیسی کالی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور عام لوگ تو صرف ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے گھروں کے اندر ظلم، جبر اور دھوکے کی وہ داستانیں چھپی ہوتی ہیں جو باہر کی دنیا تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو نہایت خوبصورت اور معصوم تھا وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور صحیح سلامت ہے۔ آگے کیا ہونا ہے یہ کسی کے بس میں نہیں، لیکن کم از کم ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ایک جان جو موت کے قریب تھی وہ بچ گئی اور ماں کو اس کا بیٹا واپس ملا۔ اب چاہے آنے والے وقت میں بی بی کا اصل باپ اپنے بیٹے کو قبول کرے یا نہ کرے یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہوگا، لیکن فی الحال وہ زندہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ کہانی میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی، کیونکہ اس میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح طاقت اور انا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کس طرح ایک شخص اپنی جھوٹی غیرت کے لیے اپنے ہی خون کو ختم کرنے پر اتر آتا ہے، اور کس طرح ایک کمزور سی نوکرانی وفاداری کے جذبے کے تحت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک معصوم کی جان بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ آخر میں یہ کہانی میرے دل میں یہ نقش چھوڑ گئی کہ انسان کی اصل عزت اور دولت طاقت یا رتبے سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور نیت سے ہے، اور ایک معصوم کی مسکراہٹ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।